अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। हबीब जालिब ने क्लिफ्टन कराची में भुट्टो शहीद से मुलाकात की। उस वक्त सिंध के वडेरे भी मौजूद थे। भुट्टो साहब ने हबीब जालिब से अपना कलाम सुनाने की फरमाइश की। हबीब जालिब ने अपनी मारूफ नज़्म सुनाई। खेत वडेरों से ले लो, मिलने लुटेरों से ले लो, मुल्क अंधेरों से ले लो, रहे ना कोई आलिजा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वडेरे उठकर चले गए तो भुट्टो साहब ने कहा, जालिब आपने ये नज़्म वडेरों के सामने सुना दी। हबीब जालिब ने कहा, भुट्टो साहब ये मेरी नज़्म है, आपकी तकरीर नहीं, जो कराची में कुछ हो और लाहौर में कुछ। फॉरेन फंडिंग, ब्रॉडशीट, मनी लॉन्ड्रिंग, असासाजात, जाली अकाउंट्स, जायदाद की कुर्की, कड़ा एहतसाब, नैब का किरदार, बल्कि चेयरमैन नैब का किरदार, जलसे, जुलूस, एहतजाज और कर्जे, ये सब मामलात हालिया हुकूमत और अपोजिशन के कुल दौरानिए का महवर है। देखना यह है कि इन सब से आवाम को क्या मिला। फरियाद आज़र का शेर पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। अदा हुआ न कर्ज और वजूद ख़त्म हो गया, मैं ज़िंदगी का देते देते सूद ख़त्म हो गया। बड़ी कोना मशकी, गौर खौस, जहद मुसलसल, यकसुई, तवज्जो, रिसर्च और मुतालिया के बाद कुछ चीज़ें सामने आईं जो हालिया हुकूमत का दौरानिया आवाम के लिए लाया है। आपसे भी शेयर करता हूँ। आटा, चीनी, गंदम, गन्ना, इलाज, मुआवजा और अद्वियात, दालें, सब्जियाँ, फल, साथ में टमाटर, लीमू और बहुत सारी अशियाए ज़रूरिया कभी गायब हुई तो कभी महंगी। गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत तो शायद रवायती है, लेकिन इनकी कीमतों में इजाफा ज़रूर तारीखी है। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी की राय भी ज़रूरी थी। कहीं लिखी और पढ़ी चीज़ों में कोई कमी बेशी ना हो, यानी आदाद व शुमार गलत हुए तो भी आवाम से ज़्यादती होगी। जिस मालूमात के लिए मैंने कोहना मशकी, गौर खौस, जहद मुसलसल, यकसुई, तवज्जो, रिसर्च और मुतालिया के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वो रेडी बांध, सब्ज़ी और फल फरोश, छोटे मोटे कारोबारी हजरात यूँ कहते नज़र आए कि जैसे पर्चा लीक होने पर इसके सारे सवाल ज़बान सदेआम हो जाएं। पर्चे से याद आया, हालिया दौरे हुकूमत में निज़ाम तालीम में छुपी तरक्की भी तो बड़ी मानी खेज है। यहाँ खालिद मुबशर का शेर पढ़ के आगे चलता हूँ। मुझे शक है होने ना होने पे खालिद, अगर हूँ तो अपना पता चाहता हूँ। अब सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ का बयानिया आपके सामने रखता हूँ, इसमें से आवाम को क्या मिला ज़रूर सोचिएगा। अपोजिशन इस वक्त बाइत्तेहाद है और इस तहरीक का नाम है PDM। तो पहले इन्हीं का बयानिया देख लेते हैं। तब्दीली सरकार नाजायज़ है, सर झुकाकर नहीं उठाकर चलने के आदी हैं। फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अपोजिशन को चोर चोर कहने वाले की चोरी बेनकाब हो गई। तब्दीली सरकार मुल्क की तबाही की ज़िम्मेदार है। तहरीक इंसाफ को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन को इस केस का जवाब देना होगा। हुकूमत घर न भेजें तो आवाम से जुल्म कौन रोकेगा। फजल रहमान का इलेक्शन कमीशन पर मुनसफाना इंतखाबात ना कराने का इल्ज़ाम है। मरियम बीबी कहती हैं इमरान खान को हिसाब देना होगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। ये थी अपोजिशन। अब हुकूमत का बयानिया भी देख लें। फजल रहमान तन्हाई का शिकार हैं, जहनी दबाव की दवा लें। PDM का ड्रामा फ्लॉप हो गया। PDM का एहतजाज इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार है। मरियम नवाज़ ब्रॉडशीट पढ़ लें, एक और पानामा खुलने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ पाकिस्तानियों से फंड्स लिए, एक एक अकाउंट का हिसाब दिया। ये बयानात बिल तरतीब वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, शिबली फराज, शेख रशीद और मुआवन खुसूसी शहबाज गिल के हैं। अब इदारों पर भी नज़र डालते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस पर अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। नैब ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब में अकरम दुरानी के फ्रंटमैन शाहिदुल्लाह की भी तलबी है। एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को तलब कर लिया है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में जायदादें कुर्क, 28 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद होगी। वैसे आज वफाकी काबीना का इजलास भी होगा।
جس میں اہم معاملہ براڈ شیٹ کی تحقیقات کا ہے۔ کڑے احتساب، حکومت اور اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ ساتھ اداروں میں تحریک سے عوام کو کیا ملا، ضرور سوچئے گا۔ عوام کی جانب سے صرف اتنا کہوں گا کہ جبیں پہ آنے نہ دیتے تھے ایک شکن بھی کبھی، اگرچہ دل میں ہزاروں ملال رکھتے تھے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ذرا اپنی مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں صحافی اور تجزیہ کار ہیں، صحافت میں اچھا خاصا ایکسپیرینس حاصل ہے اور طویل عرصے سے اس سے منسلک ہیں، صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب نسیم صدیقی صاحب۔ السلام علیکم نسیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ بلکہ میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، آج سالگرہ ہے آپ کی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس تو خبریں ہیں پیش کرنے کے لیے، انہی پہ تبصرہ بھی دیں گے اور عوام کو بھی اسی سے یعنی انفارمیشن پاس آن ہوگی۔ میں مزید اپنی دوسری شخصیت کی جانب بڑھتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، آن لائن موجود ہیں اور کوئٹہ سے، وہ بیورو چیف سچ نیوز کوئٹہ ہیں، عبدالغنی کاکڑ صاحب۔ السلام علیکم عبدالغنی۔ وعلیکم السلام سر، آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا بھی بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اخبارات کی جانب، اور سب سے پہلی خبر جو اخبارات کی زینت بنی، پی ڈی ایم کا احتجاج ہے نسیم صاحب، اور احتجاج یعنی یہاں شہر اقتدار میں ہی ہوا، اور اس میں جو خطابات ہوئے اچھا خاصا بیانیہ بڑا تلخ بھی تھا، ترش بھی تھا۔ لیکن میں پہلے ذرا پی ڈی ایم کے جتنے بھی وہ سرپرست ہیں یا قیادت ہے ان کے جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تبدیلی سرکار ناجائز ہے اور حکومت مخالف تحریک جہاد ہے۔ الیکشن کمیشن پر منصفانہ انتخابات نہ کرانے کا الزام بھی انہوں نے دھر دیا ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں مولانا، کیونکہ سرپرست ہیں پی ڈی ایم کے، اس تحریک میں کتنی جان نظر آتی ہے، اور یہ احتجاج جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے تھا فوراً فنڈنگ کیس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رانا صاحب۔ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان تو خود تو اسمبلی میں موجود ہی نہیں ہے، اور پہلے وہ ان اسمبلیوں کو مان ہی نہیں رہے تھے، اور انہی اسمبلیوں سے وہ صدر بھی بننا چاہ رہے تھے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اتنا بڑا احتجاج کیا الیکشن کمیشن کے سامنے، انہوں نے کتنی ریٹ پٹیشنز کی ہیں، یہ غیر آئینی اقدامات کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ آئینی اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ آئین کی رو سے اگر الیکشن میں ان کو کوئی شکایات تھیں تو ان کو الیکشن کمیشن میں ریٹ کرنی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے، تو یہ پراپر راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ اس طرح کے پرتشدد چیزوں کی طرف لوگوں کو کیوں مائل کرتے ہیں؟ لیکن کل کے دھرنے کی ایک بہت اچھی بات تھی کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی بھی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی گئی تھیں۔ اس دفعہ ہم نے کوئی کنٹینرز نہیں دیکھے۔ بالکل۔ دوسری طرف اپوزیشن کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ انہوں نے ایک پرامن جلسہ کیا، ریلی کی، ایک احتجاج کیا اور واپس چلے گئے۔ یہ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں۔ جمہوریت میں احتجاج ہونے چاہیے، اپوزیشن ہونی چاہیے، لیکن یہ پریسیڈنٹ برقرار رہے گا، رہنا چاہیے۔ اگر ایک چیز ہوئی ہے تو میں تو پاکستان کے لیے اچھی ہی ہمیشہ تمنا کرتا ہوں کہ رہے گی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کل جس طرح مریم نواز کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ 6 سال سے فیصلہ نہیں کیا، تو بھئی 3.5 سال تو آپ کے ابو کی حکومت تھی، آپ 3.5 سال میں کیوں نہیں آپ نے فیصلہ کروایا الیکشن کمیشن سے؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ زور ڈال سکتی ہے، آپ کے پاس تو بڑی اکثریت تھی، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی، مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ تھے، تو آپ 3.5 سال میں فیصلے کروا لیتے۔ صدیقی صاحب، ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی بار بار اسٹے لے لیتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اچھی خاصا دورانیہ ہے اس کیس کا، اور اس میں اچھی خاصی سماعتیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ اسٹے کا کانسیپٹ تو نہیں؟ دیکھیں، آپ کو الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے کہ ہماری بھی کچھ مجبوریاں تھیں، کوئی ایک ان کے ممبر تھے وہ بیمار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ڈیلیز ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جب تک ساری اسکروٹنائز نہیں ہو جائے گا معاملہ تب تک تو وہ فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ 6 سال کے اوپر اتنا رونا آ گیا، ان کے اپنے حدیبیہ پیپر ملز 20 سال سے کیس لٹکے ہوئے ہیں۔ چودھری شوگر ملز کا لے لیں آپ، چودھری نثار کے دور میں جب وہ وزیر داخلہ تھے تب انہوں نے یہ فیک اکاؤنٹ جو زرداری صاحب کے پاس ہیں یہ کیس شروع کیے تھے۔ جب میں عدالت جاتا ہوں تو وہاں پہ جب وکیل سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فاروق اشنائی صاحب آج سپریم کورٹ میں بزی ہیں، آج کراچی میں بزی ہیں، لہٰذا ہمیں اگلی ڈیٹ دی جائے۔ تو یہ خود تو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس۔ اور اگر اس میں کوئی الیکشن کمیشن میں 6 سال ہو گئے ہیں تو 3.5 سال تو آپ کا ہی دور تھا، اور ابھی بھی اگر کوئی ایسی بات آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے، آپ عدالتوں میں جائیں۔ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے فیصلے لینے، اداروں پہ دباؤ ڈال کے فیصلے لینے، یہ درست بات نہیں ہے۔
بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو مجھے آپ سے کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا واقعی مریم نواز کے ایک دو جملے اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے بولا عمران خان کو حساب دینا ہوگا، اور تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیا انہوں نے فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے حوالے. دیکھیں رانا صاحب، میں تو اپنے ملک کے اداروں کو مانتا ہوں، جیسے بھی ہوں، جیسے بھی کام کر رہے ہیں. ایک سپریم باڈی ہے، صدر پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، چیف آف دا آرمی سٹاف ہے، سپریم کورٹ ہے. یہ ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، ہمیں ان کے فیصلے ماننے ہیں. سپریم کورٹ نے عمران خان کو، صادق کو امین قرار دیا ہے. ان سے جو بھی رسیدیں مانگی گئیں 40 سال پرانی، انہوں نے پرووائڈ کی. اچھا، فارن فنڈنگ پہ میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے 18-20 سال باہر یورپ امریکہ میں گزارے ہیں. وہاں پہ پیسے اس طرح کی ڈونیشنز اکٹھی کی جاتی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، ایک کرکٹر کے طور پہ دنیا ان کو جانتی ہے. جب انہوں نے شوکت خانم کا پروجیکٹ شروع کیا تو بے شمار لوگوں نے ان کی مدد کی. اس میں انڈینز بھی تھے، اس میں کرسچنز بھی تھے، ہر قومیت کے لوگ شامل تھے. اور وہ وہاں پہ، اور جب باہر آپ کو ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں اچھی کاز کے لیے. ہم بھی دیتے ہیں، ہم جو برطانیہ کی چیریٹیز ہیں ہم ان میں پیسے دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان فارن فنڈنگ کر رہا ہے. وہ تو ایک پرسنل ٹو پرسنل لوگ جو ہے وہ چیریٹی کے لیے پیسے دے رہے ہیں. پھر جب آپ نے کوئی یورپ میں کوئی فنکشن کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، آپ ان کو ہائر کرتے ہیں، ان کو اپنی ریکوائرمنٹس بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ایونٹ کرنا ہے، ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ سارے ارینجمنٹس کرتے ہیں، ڈونیشنز بھی وہ اکٹھی کرتے ہیں. اس کے بعد اپنا کمیشن لے کے. میں نے بولا نا کہ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں موجود ہیں جو میں کرنا چاہوں گا لازم آپ سے. ابھی تو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور جس طرح آپ کمپنی کی بات کر رہے ہیں، اور سب سے اہم جو سوال میرا یہ ہے کہ وہ احتساب ہے، کڑا احتساب، جس کے بارے میں وزیر اعظم خود کہتے ہیں، تو اس کا سامنا تو انہیں کرنا ہوگا. لیکن میں آپ کی جانب آتا ہوں. میں ذرا ہمارے ساتھ بیورو چیف ہیں کوئٹہ سے عبدالغنی کاکڑ، ان سے میں ذرا بات کروں. عبدالغنی کاکڑ، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے وہاں پہ میں نے سنا ہے کہ بلوچستان ہب میں ایک حادثہ ہوا ہے جس میں 8 افراد جہاں بحق ہو گئے، جس میں لیویز کے 2 افراد بھی ہیں جو دم توڑ گئے. تو کیا صورتحال ہے؟ کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو ضرور پاس آن کریں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں، یہ واقعہ اس نواحی علاقے میں پیش آیا ہے، اور اس حوالے سے جو ابتدائی طور پر تفصیلات جاری کی گئی ہیں مقامی انتظامیہ کی جانب سے، وہ وہی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں. اس حوالے سے ابھی تحقیقات جاری ہیں، اور جب تحقیقات مکمل ہوں گی تو اس میں مزید جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ سکیں گی. صحیح، چلیں میں آگے بڑھتا ہوں آپ سے. تو مجھے پہلے تو میں سیاست کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے یہ پی ڈی ایم یہاں پہ احتجاج کر رہی ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے خلاف، یعنی حالیہ حکومت کے خلاف. تو یہ ساری کی ساری صورتحال بلوچستان میں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ کیا معمولات ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب، پی ڈی ایم کے حوالے سے جو صورتحال اس وقت پورے ملک میں ہے، کچھ ایسے ہی حالت یہاں پہ بھی ہے. یہاں پہ بھی پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں وہ اپنی تحریک کو مستحکم کرنے کے لیے ظاہر مختلف فورمز پر اپنا جو کردار ہے وہ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں مل پا رہی ہے جس طرح ان کی توقع تھی کہ انہیں ملے گی. کیونکہ یہ جماعتیں جو ہیں یہاں پہ عوام کو وہ جو مسائل ان کے حل کرنے کے حوالے سے جو ان کا ایک ایجنڈا وہ لے کر آئے ہیں سامنے، یہ سیاسی رہنما جو اس پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ ہیں، شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. اسی لیے اب ان کو یہاں پہ بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ نے پچھلے دنوں یہاں پہ لورالائی کا جو جلسہ تھا دیکھا پی ڈی ایم کا، جس میں ان کی نہ مرکزی قیادت نے بھرپور شرکت کی، بلکہ صرف 2 جماعتیں، بلکہ اگر ہم بات کریں تو زیادہ وہ مناسب ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام اور یہاں پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو کارکن تھے ان کی اکثریت اس جلسے میں تھی. باقی 2 وہ جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا دیگر جو جماعتیں ہیں وہ ہوں. اسی طرح اختر مینگل کی جو جماعت ہے، جو بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بلوچستان کی امور کو یا بلوچستان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم کا وہ حصہ بنی ہے. ان کی وہاں پہ وہ پریزنس دکھائی نہیں دی جو یہاں پہ توقع کی جا رہی تھی. تو یہ جو صورتحال ہے اس کی اگر ہم ایک جائزہ لیں تو یہ یقیناً میرے خیال میں یہ کہنا درست ہوگا کہ پی ڈی ایم بلوچستان میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جس طرح عوام کو اپنے منشور کے سامنے ایک کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ تحریک وہ اس زاویے سے کامیاب نہیں ہو رہی ہے. عبدالغنی کاکڑ، لیکن حکومت کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی کارکردگی بلوچستان میں کیسی ہے حکومت کی؟
دیکھیں رانا صاحب، اگر ہم آزاد زاویے سے اس پہ تبصرہ کریں تو میرے خیال میں بلوچستان کی موجودہ حکومت بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے جس کی اس مخلوط حکومت کے قیام کے دوران دعوے کیے گئے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بلوچستان میں ہائے روز نئے نئے بحران جو ہے سامنے آ رہے ہیں. ان بحرانوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اس طرح مؤثر ثابت نہیں ہو رہے ہیں کہ نتیجہ سامنے لا سکیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کی جانب سے باقاعدہ یہ موقف سامنے آیا کہ انہوں نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں ان میں جو جعلی اسکیمیں تھیں وہ ان سے نکال کے عوامی جو مفاد کے منصوبے ہیں وہ اس میں شامل کیے ہیں. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر سپریم کورٹ کی جانب سے بلوچستان کی جو حکومت کی ایک کارکردگی ہے ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے وہ کافی تنقید کا یہاں پہ نشانہ بنائی گئی. تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ بلوچستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہاں پہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ان کو آگے لے جا کر شاید یا تو ان کے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ ان کو ڈیلیوری جو ہے ان کے سروسز میں کوئی مشکلات لا رہی ہیں، یا ایک وجہ یہ ہے کہ نہ حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف مل پا رہا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کا اکٹھ کوئی امیدیں دلا پا رہا ہے. میں آپ سے مزید بھی کویشچننگ کروں گا، سوالات بہت اہم ہیں جو آپ سے کرنے ہیں. میں ذرا نسیم صدیقی صاحب سے پوچھ لوں. صدیقی صاحب، بلاول بھٹو وہ کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں لیکن وہ کل شامل نہیں تھے، نمائندگی تھی ان کی، لیکن ان کا بھی تو بیان سامنے آیا ہے کیونکہ وہ جہاں پہ بھی موجود ہیں کچھ نہ کچھ وہ اسٹیٹمنٹ تو سامنے آنی ہوتی ہے. وہ بیان دیا ہے، خطاب میں کہتے ہیں تحریک انصاف کو بھارت اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی، الیکشن کمیشن کو اس کیس کا جواب دینا ہوگا. پھر حکومت سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے، اور وہ بار بار استعفے کا ہی کہتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بیانیہ ان کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے جو پی ڈی ایم اپنے یعنی اجتماع میں کرتی ہے یا جہاں پہ بھی ان کی وہ یوں کہہ لیں کہ احتجاج ہوتا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بیانیے کی حد تک وہ ساتھ رہتے ہیں، تحریک کی حد تک وہ ساتھ نہیں چل پا رہے؟ پی ڈی ایم میں خودکش دھماکہ تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا تو پہلے بیانیہ ہی یہ تھا کہ استعفے دو. سب سے استعفے لینے شروع کر دیے تھے، بلکہ جاتی عمرہ میں تو استعفوں کے انبار بھی لگ گئے تھے. لیکن پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو نے زرداری صاحب نے خودکش دھماکہ کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. تو یہ استعفے مانگ بھی رہے ہیں اور استعفے دے بھی رہے ہیں اور استعفیٰ کھیل رہے ہیں. خودکش تھوڑی لگتا ہے، مجھے تو خود پروان لگتا ہے. نہیں، خود کو پروان نہیں، پی ڈی ایم کے لیے تو خودکشی ہوا نا. اور ان کے جلسوں میں شریک بھی نہیں ہو رہے. اتنے امپورٹنٹ جلسے ہو رہے ہیں، اتنے امپورٹنٹ کل جو تھا اپنا پی ڈی ایم کا مارچ تھا اس میں شریک نہیں ہوئے. جن اسمبلیوں کو جعلی کہتے ہیں، جن کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان اسمبلی کی سیٹ جیتنے کے اوپر وہ چارٹرڈ تیاری پہ عمر کوٹ پہنچ گئے اور بڑی خوشی منا رہے تھے کہ اسمبلی میں ہمارا ممبر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے بڑی جدوجہد کی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی قربانی ہے اس ملک کے لیے. لیکن بلاول بھٹو جو ہے وہ ان کی لائن پہ نام تو انہوں نے بھٹو ضرور لگا لیا ہے اپنے ساتھ، لیکن اس ٹائپ کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیے گا کہ پیپلز پارٹی اور سکویز ہوتی چلی جائے گی. یہ ایک وفاقی جماعت ہوتی تھی، فاٹا میں بھی ان کی سیٹیں ہوتی تھیں، مرکز میں یہ جیتتے تھے، کے پی کے میں حکومت بناتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ سندھ تک سمٹ کے جو رہ گئی ہے. تو اس وقت پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنی سندھ حکومت بچاؤ. سندھ حکومت بچانے کے لیے اس وقت سارے جو ہے وہ کام ہو رہے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اب ہم ذرا بڑھتے ہیں حکومت کی جانب. حکومتی اراکین کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں. بیانیہ تو حکومت کا بھی بڑا واضح ہوتا ہے، کانفرنسز اور ایک کانفرنس میں کئی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو میں نے باریک نقطے جن پہ مجھے سوال کرنے تھے وہ یہ ہیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ فنڈنگ تو ہوتی ہے، فارن فنڈنگ، یا وزیر اعظم عمران خان کیونکہ بینگ اے اسپورٹس مین وہ بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی کے حامل تھے اور بہت سارے لوگوں نے ان کو تعاون کیا ہے اور اس وقت ایسی صورتحال رہی. لیکن مریم نواز کل نام لیتی نہیں. ایک شخصیت انہوں نے اسرائیل کی بولی اور ایک انہوں نے بھارت کی شخصیت کا نام لیا ہے کہ جی ان کی جانب سے فنڈنگ ہوئی ہے. دوسرا میرا اہم سوال یہ ہے کہ واقعی کڑا احتساب اور احتساب کے نام پہ وزیر اعظم عمران خان، ان کی تو تحریک ہی انصاف کے نام پہ ہے، احتساب کا انہوں نے بولا تھا کڑا احتساب ہوگا. تو اب یہ صورتحال جس کا سامنا ہے، اور آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ صادق اور امین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واضح طور پہ سپریم عدالت نے جب بول دیا ہے تو انہیں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے سامنے نہیں آنا ہوگا. دیکھیں اپنا رانا صاحب، یہ فارن فنڈنگ کیسز جو ہے نا، اس کو سب پہ جلد از جلد فیصلہ ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کی بھی ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی پہ بھی الزامات ہیں، نون لیگ کے اوپر بھی الزامات ہیں. اس پہ جلد از جلد فیصلے کریں، فیصلے آنے چاہیے. اگر کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. لیکن پھر وہی جو بات جو فارن فنڈنگ کی بات کی جاتی ہے، اگر کسی نے ڈونیشنز کسی اچھے کاز کے لیے دی ہیں
آپ نے پارٹی بنائی ہے اس کے لیے دی ہیں، تو اس میں فوراً فنڈنگ تو تب آتی ہے جس طرح الطاف حسین کے اوپر الزام تھا کہ اس کو رو نے پیسے پرووائڈ کیے، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کیا کر لیا اس کے اوپر، وہ تو ثابت ہے نا ایک بات کہ رو نے ان کو فنڈنگ کی ہے۔ لیکن یہ جو چیریٹیز دی جاتی ہیں، ڈونیشنز دی جاتی ہیں، آپ اس کو کسی نیشنلٹی سے ملا کے اس کو جو ہے وہ فورن فنڈنگ کا نام دے دیتے ہیں۔ آپ پھر ایسے پہ بھول جاتے ہیں کہ جندال کو آپ نے بغیر ویزے کے پاکستان بلایا، اس کو مری تک لے گئے، مودی صاحب آپ کے گھر بغیر ویزے کے آ رہے ہیں، تو یہ کیا معاملات تھے؟ تو ایک دوسرے پہ اس قسم کی الزام تراشی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ احتساب کا نعرہ اگر عمران خان صاحب نے لگایا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں بہت زیادہ ہچ آتی ہیں، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں نا، یہ دنیا کے بڑے ملک میں ان کی فورینزکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہی ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ جن سیاستدانوں کے اوپر یا بزنس مینوں کے اوپر الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کروڑوں روپے فیس والے وکلا ہائر کیے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے پہ نیب کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو استغاثہ پیش ہوتا ہے یا پروسیکیوٹرز پیش ہوتے ہیں، وہ بہت ہی ابھی کمزور موجود ہوتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، واقعی ایسی صورتحال ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کو کلیئر ہونا ہوگا بہت جلد؟ یا یوں کہہ لیں کہ اگر وہ واقعی خود کڑے احتساب کی بات کرتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو تو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے نا۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ تو کل یہ بھی کہتے رہے پی ڈی ایم والے کہ جی اعتراف تو انہوں نے کر لیا ہے، اور نہ کوئی ایسی تردید آپ کے سامنے آتی ہے کہ وہ ناموں کے حوالے سے کہا جائے کہ وہ نام غلط ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، اور یہ روٹین ختم ہونی چاہیے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کر دوں۔ ہمارے ملک میں کورٹس موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے فیصلے کرتی ہیں، بڑے سارا دن میں دیکھتا ہوں کہ جج حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، وکلا آ رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کورٹ میں چلے جائیں نا، پہلے بھی یہ کورٹ میں گئے تھے۔ نہیں تو الیکشن کمیشن کبھی تو وہ ٹریبیونل ہی اس کا فیصلہ ہاں، کرے گا، اور دوسرا اہم بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ادارے کے اوپر لوگوں کو لے جا کے دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ آپ بھی حکومتوں میں رہ چکے ہیں، آپ بھی اداروں کی سرپرستی کر چکے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نواز شریف نے ہی اپوائنٹ کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن فیصلے نہیں کر رہا تو آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، آپ کے پاس آئینی رستے موجود ہیں، آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو کوئی ٹائم لیمٹ دے دے کہ آپ اتنے ٹائم لیمٹ کے اندر فیصلہ کریں۔ جب وہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر وہ مکمل فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے بعد دونوں پارٹیوں کو سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ تو بالکل اپیل کا حق حاصل ہے، اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن اداروں کے اوپر اس طرح دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہیں، میرا تو سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کے لیے کتنا اہم ہے کہ وہ اس سے نیٹ اینڈ کلین باہر نکلیں اور کلیئر کریں؟ وزیر اعظم نے خود تو نہیں نکلنا، وہ تو ادارے نے فیصلہ دینا ہے۔ جیسے ان کو سپریم کورٹ نے بلایا تھا، ان سے رسیدیں مانگی تھی، انہوں نے پرووائڈ کیا، اپنے آپ کو کلیئر کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کتنی بھی دیر میں یہ فیصلہ آ جائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے فیصلہ آ جانا چاہیے، واضح ہو اس جائے کو فاسٹ ٹریک اور میں اس کے لانا بعد چاہیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس میں ان کا بھی ایک ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، تینوں پارٹیوں کا ایک ساتھ فیصلہ کریں کہ فورن فنڈنگ اصل میں ہے کیا۔ آپ جو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں نا، ایک عرصہ دراز گزرتا چلا جاتا اور پتہ نہیں چلتا کہ معاملہ ہے کیا۔ یہاں پہ معاملات کو دودھ الگ اور پانی الگ والی جو مثال ہے نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ کرنا میں چاہیے۔ تھوڑا سا عبدالغنی کاکڑ سے بھی پوچھتا ہوں۔ عبدالغنی کاکڑ، آپ نے بات کی پی ڈی ایم کے تاثر کے حوالے سے کہ ان کی ساکھ جو ہے وہ بلوچستان میں اچھی خاصی ماند پڑ گئی ہے، اور جہاں تک بات ہوتی ہے بلوچستان کی حکومت کی تو وہ بھی آپ جس طرح کارکردگی بتا رہے ہیں تو اس سے بھی عوام کو اتنی خوش نہیں ہے، نالا نظر آتے ہیں۔ لیکن میں وفاق کے کردار پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وفاق کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ جو ساری صورتحال کریٹ کی گئی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے، فورن فنڈنگ کیس، اس حوالے سے کیا سوچ ہے وہاں؟ دیکھیں رانا صاحب، جنرلی اگر ہم بات کریں نا تو یہ ایک میرے خیال میں یہ پرسپشن درست ہے کہ جس طرح صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگانے کا جو مقصد ہے وہ شاید اب وہ اتنا فعال نہیں رہے گا جتنا یہاں پہ اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ جو مفادات کی جنگ ہے، اس جنگ میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جو وکٹمز ہیں وہ عوام ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے ایک غیر جانبدار طور پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ پی ٹی آئی کا جو کردار ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، یا پھر عمران خان کی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو ان کی شخصیت پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ وہ ایک ایسا موقع لے کر آئیں عوام کے پاس کہ وہ عوام کے بنیادی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کی بات کرتے رہے، اور یہ بات انہوں نے ہمیشہ کی ہے۔ لیکن اب ان کی کابینہ میں، چاہے وہ مرکزی ہو یا یہاں پہ بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ ان کی جو اتحادی جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی یا دیگر جو ان کی مخلوط جماعتیں اس
حکومت میں ان کے شامل تمام یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس وقت عوام کے سامنے جو اپنا ایجنڈا پیش کرنے کے بعد یوں سمجھے کہ وہ بالکل غائب ہو چکی ہیں. وہ اپنے اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی رول پلے نہیں کر رہی ہیں. آپ نے مرکز میں دیکھا کہ اس وقت بھی فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, یہ بات تو درست ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر یہ معاملہ گزشتہ 7 سالوں سے پینڈنگ میں کیوں ہے. جو سوالات پی ڈی ایم کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں, ضرورت تو اس امر کی بھی ہے کہ یقیناً ان سوالات کو بھی ایڈریس کیا جائے. اور اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے, تو یہ میرے خیال میں حکومت کی, موجودہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ نے اتنا ڈیلے ٹیکٹکس کیوں یوز کیا ہے اس میں. بالکل, یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن میں پھر صرف ضمن سوال یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری صورتحال, اور جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور وزیر اعظم کو کلیئر ہونا چاہیے, بلوچستان میں اس حوالے سے کوئی پی ٹی آئی کی ساکھ, یعنی میں پی ٹی آئی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ حکمران جماعت کی سیاسی ساکھ پہ کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے رانا صاحب. یہاں پہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بلوچستان کی موجودہ مخلوط حکومت کی ایک اتحادی جماعت ہے. اس اتحادی جماعت کی یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی جو لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت اس حکومت کی, اس کے ساتھ جب یہ اتحاد کیا گیا تھا حکومت کے قیام کے دوران, اس اتحاد کے بعد سے اب تک کئی بار ایسے موقع آئے ہیں کہ یہاں تک ایک موقف یہ بھی سامنے آیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت سے یہاں پہ علیحدگی اختیار کر لے, کیونکہ جو صوبائی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, وہ موجودہ حکومت ہے اس سے نالاں ہیں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ انہیں یہاں پہ جو ڈیسیجنز ہیں ان میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا. یہاں پہ وزیر اعلیٰ جام کمال کی جانب سے جو بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. جی میں بالکل بلوچستان کی موجودہ حکومت کی بات کروں. آپ کے سوال کے تسلسل میں یہاں پہ پی ٹی آئی اور موجودہ جو اتحادی جماعتیں جس طرح مرکز میں ان کے اندرونی جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں, کچھ ایسی ہی صورتحال یہاں پہ بھی پی ٹی آئی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ان کے درمیان میں ہیں, اور اس صورتحال کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. نسیم صاحب, اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیانیہ رکھ دوں حکومتی اراکین کا بھی. ایک جملے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی فضل الرحمان تنہائی کا شکار ہیں, وہ انہیں نا ذہنی دباؤ کی دوا لینی چاہیے. اور شبلی فراز تو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا یہ جو سارا ڈرامہ تھا نا وہ فلاپ ہو گیا پی ڈی ایم کا. اور ساتھ میں وزیر داخلہ کے بیان اور مشورے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. وہ شیخ رشید یعنی بہت بڑے سیاستدان ہیں, بہت پرانے سیاستدان ہیں, کہتے ہیں کہ احتجاج اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار ہے, پی ڈی ایم کا احتجاج. مریم نواز ایک بار براڈ شیٹ پڑھ لیں, ایک نیا پاناما کیس ان کے سامنے آنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فضل الرحمان کو بھی خبردار کر دیا ہے. اور شہباز گل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانیوں سے فنڈس لیے ہیں, ایک ایک پائی کا حساب دے دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں اتنی ہی آسان ہیں جتنی طرح بیان کی جاتی ہیں؟ فلاپ ہو گیا اور ان کو ہی مشورہ دینا بنتا ہے اپوزیشن کو. اور سب سے اہم بات تو یہ فواد چودھری جو کہتے ہیں ذہنی دباؤ کی دوائی لیں. اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو اس وقت ضرور ہے, لیکن پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, تو اس نے اپوزیشن کو کاؤنٹر تو کرنا ہے. اپوزیشن کو وہ کھلا میدان تو نہیں دیں گے. تو جس طرح کی گفتگو جلسے جلوس میں ہو رہی ہے اسی کا جواب وزراء بھی آ کے دیتے ہیں, کیونکہ وزراء بھی اس میں اپنے اپنے حلقے سے جو ہے وہ جیت کے پارلیمنٹ میں آئے ہیں. تو ایک وہ اپوزیشن حکومت والا ٹکراؤ, اور پھر دو پولیٹیکل پارٹیز, وہ بیانیہ بھی ہے. اور ذہنی دباؤ کا شکار تو بالکل ہے پی ڈی ایم, کیونکہ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان 2002 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے, اور بالکل وہ خود پارلیمنٹ سے باہر ہیں. اور وہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح گورنمنٹ کے اندر آئیں, لیکن ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں. وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو ضرور ہیں, لیکن نون لیگ اپنی اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے, پیپلز پارٹی اپنی اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے. تو دھچکے پی ڈی ایم کے اندر مولانا کو مل رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے لازمات ہے وہ ذہنی دباؤ پہ تو آئیں گے. پھر بڑے باریک نقطے ہیں اور آپ سے میں ضرور سوال کروں گا. وہ یہ ہے کہ دو شخصیات کو تو میں اس لیے اس میں نہیں شامل کرنا چاہتا کیونکہ ان کے بیانات تو ہیں, وہ معاون خصوصی ہیں شہباز گل, لیکن وہ الیکٹڈ پرسن نہیں ہیں. تو آپ حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور حکومت بھی عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو شاید میرے خیال میں اتنی بار ان کی گفتگو کی نہیں بنتی, کیونکہ وہ معاون خصوصی ہیں یا مشیر کہہ لیں یا جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ بیان دے دیتے ہیں. دوسری شخصیت شیخ رشید, وہ اتحادی ضرور ہیں, پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اتحادی ہونا اور وزارتیں ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے. دو شخصیات باقی بچتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ 22 سال کی جد و جہد جس کے حوالے سے پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے حوالے سے بات کریں. بہت سارے ایسے
ان کے پاس مشیر بھی ہوں گے، وزراء بھی ہوں گے، یا ان کی پارٹی کے ایسے افراد ہیں جو بیان کریں تو شاید کوئی برت نظر آئے گی؟ دیکھیں رانا صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اپنا شہباز گل صاحب ان کے معاون خصوصی ضرور ہیں، لیکن ان کے بیانات اکثر اختلافی ہوتے ہیں اور بڑے اختلافات آ جاتے ہیں ان کے اہم بیان بات کے تو یہ ہے بعد کہ عوام کو اپنے سیٹسفائی کرنا ہے، اور تو وہ آپ عوامی نمائندے اور نہیں وہ ہیں. عوامی نمائندے بھی نہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ کہاں سے پیراشوٹ سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اور آگے ہیں. پاکستانی تو ان کو اتنے زیادہ نہیں جانتے، اور وہ جس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو ان کی کوئی پسندیدگی میں نے نہیں دیکھی عوام کے اندر. ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کی کوئی زیادہ اتنی پسندیدگی نہیں ہے. لیکن جہاں تک شیخ رشید صاحب کی بات ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے، اور وہ بڑے سوچ سمجھ کے بیٹنگ کرتے ہیں یا بولنگ کرتے ہیں یا فیلڈنگ کرتے ہیں، اور بڑے ہی اچھے الفاظ کے اندر جو ہے وہ سیاست کو لے کے چلتے ہیں. اور وہ بڑے کیا کہنا چاہیے با علم بھی ہیں، ان کو چیزوں کی نالج بھی ہوتی ہے، ان کے تعلقات ہیں، انہیں ہر طرح کا چیزیں جو ہے معلوم میں ہوتی ہیں. تعلقات تو پہ جب زیادہ زور دوں گا. اچھا جہاں پر بات آ جاتی ہے نا فورن فنڈنگ کی یا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ جائے، وہاں پہ تمام وزراء کو یا معاون خصوصی کے اس پہ بیان نہیں دینا چاہیے. اس میں پہ صرف یہی جاننا اس پہ چاہتا تھا. صرف کوئی اسپیشلسٹ پارٹی ہونا چاہیے، ترجمان ہو سکتے ہیں، پارٹی ترجمان پارٹی یا کے لوگ. اسپیشلسٹ ہو جو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے اور جو اکنامکس جانتا ہے یا جتنے بھی اس قسم کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کر رہا ہے، صرف اس کو بیان دینا چاہیے اور باقیوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بیان دیتے، میں کوئی بیان دیتا ہوں، اور وہاں سے اختلافات اور ہو اہم جاتے ہیں اور بات جس اپوزیشن پہ کو میں ایک لانا چاہتا پوائنٹ ہوں مل وہ جاتا یہ ہے. ہے کہ جو مرضی ہو، اتنی تنقید وزیر اعظم پہ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے، گو کہ جماعت کی ہے. جماعت کی تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن حکومتی حوالے سے تنقید ایک الگ رخ رکھتی ہے. تو پھر آپ کو کوئی ایسا شخص ہی منتخب کرنا ہوگا جو پارٹی کا بھی بڑی کوئی دگج قسم کی شخصیت ہو، پرانا ہو یا ایکسپیرینسڈ ہو، اور دوسرا حکومتی حوالے سے بھی عوام سے اس کا باقاعدہ بھئی انٹریکشن ہو آپ یا کے جو عوامی نمائندہ ہو. انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں؟ تمام اگر ان کو فیڈ بیک دے دی جائے، ان کو ساری چیزیں بتا دی جائے، تو شبلی فراز صاحب ماشاءاللہ بڑے سمجھدار قسم کے بالکل، بڑا اچھا دفاع انفارمیشن کرتے منسٹر ہیں، ہیں بڑا وہ. اچھا بولتے ہیں سوری. بالکل. تو آپ ان کو جو ہے سامنے آنا چاہیے اور تمام باتیں ان کو کہنی چاہیے، نہ کہ ڈھیر سارے وزراء جمع ہو جائیں اور اپنے اپنے طور پہ. جیسے آپ نے دیکھا ہے شہزاد اکبر صاحب زیادہ تر آ کے نیب کے اوپر یا احتساب پہ بولتے ہیں، اور بہت اچھا بولتے ہیں کیونکہ وہ خود وکیل بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، اور ان کی نالج ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو جس کی جو فیلڈ ہے اس میں آ کے وہ بات کریں تو عوام کو لیکن سمجھانا میں تو آسان پھر ہو میرا جاتا ہے. سوال تو وہیں پہ رہے گا، جی. یا ضمناً سوال ہے وہ کہ کوئی بھی ایسا شخص عوام کو مطمئن کر پائے گا جو عوام کا نمائندہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ان یعنی کو ان کا عوام تاثر شاید اتنا نہیں ہو جاتا. ان کو سنتا کوئی نہیں ہے نا. اگر آپ کا ایک یعنی نمائندہ ریلائی نہیں کر پاتے آپ ریلائی لوگ نہیں شاید. کرتے اور جن کو آپ ووٹ دے کے بھیجتے ہیں ان پہ آپ ریلائی کرتے ہیں، آپ ان کی بات مانتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ معاون خصوصی یا اس طرح کے لوگوں کے اوپر لوگوں کا اتنا یعنی ٹرسٹ نہیں ہوتا. عوامی نمائندہ ہونا جو ہے صحیح. میں بہت ذرا ضروری ہے. عبدالغنی کاکڑ، بڑی اہم خبر آپ سے ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے سیکیورٹی الرٹس کے حوالے سے جس طرح آپ نے خبریں دی تھیں اور ان کے جو نتائج اور جو اس میں پیش رفت ہوتی گئی وہ ایز اٹ از ہی تھی جیسے آپ باتیں کر رہے تھے. لیکن میں مزید کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ رانا صاحب، اس وقت اگر ہم جنرلی بات کریں تو ایک تو بلوچستان میں جو شمال مشرقی علاقے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک الگ پلاننگ کی جا رہی ہے. اسی طرح پھر جو جنوب مغربی جو حصہ ہے بلوچستان کا، وہاں پہ سیکیورٹی کا ایک الگ میکانزم اس وقت آپریٹ کر رہا ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ حال ہی میں جب پرائم منسٹر یہاں پہ آئے تھے اور چند دنوں پہلے آرمی چیف بھی یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں پہ جائزہ لیا، ان کو یہاں پہ بریفنگز دی گئی. تو ان بریفنگز کے تناظر میں پھر جو ایک فیصلہ یہ سامنے آیا کہ کچھ معاملات سیکیورٹی کے ایسے ہیں جن کو ری وزٹ کیا جائے گا تاکہ یہاں پہ جو خدشات سامنے آئے تھے پچھلے دنوں وہ خدشات جو ہیں ان کو دور کیا جا سکے. تو اسی تناظر میں اب اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور صوبے کے مختلف علاقوں میں وہ جو حساس علاقے ہیں وہاں پہ نہ صرف اضافی جو نفری ہے وہ ڈپلوائے کی گئی ہے، بلکہ جو سرحدی علاقے ہیں بلوچستان کے، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہوں یا وہ ایران کے ساتھ ہوں، ان علاقوں میں بھی کچھ ایکسٹرا آرڈنری جو ارینجمنٹس ہیں سیکیورٹی کے وہ دیکھنے میں آئے ہیں. اور لیکن ہمیں یہ اطلاعات ایک ملی بڑا ہے اہم کہ سوال ہے کہ قرب و جوار میں آپ کے جو بھی ایسی کارروائی ہوتی ہے، جیسے افغانستان میں لوگ پکڑے گئے ہیں، تو اس حوالے سے جو پیش رفت ہوتی ہے وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟
رانا صاحب یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اصل میں یہاں پہ وہ بنیادی ایشوز جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نہ وہ ماضی میں ایڈریس ہوئے ہیں نہ اس وقت موجودہ حکومت اس کو میرے خیال میں اس زاویے سے دیکھ رہی ہے جس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت یہاں پہ ہمارے جو سرحدی امور ہیں کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے وہ مشکلات کا شکار رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی یہاں پہ کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے تعلقات متاثر ہوئے اور دو طرفہ بیانات جو سامنے آئے ان سے یہ محسوس ہوا کہ شاید عدم اعتماد کی جو فضا ہے وہ پھر قائم ہوئی ہے. اس وقت افغانستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو فعال کیا جا رہا ہے اور ایک منظم انداز میں دہشت گردی کا جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس پہ کام ہو رہا ہے. اسی تناظر میں اس طرح جہاں دیگر ملک دشمن سرگرمیوں کو وہاں پہ اس وقت ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے وہاں پہ کچھ عرصے سے یہاں پہ ایک نئی تھیم وہاں پہ ڈیولپ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو شہری افغانستان کے اندر پراپر جو امیگریشن کے قوانین کے مطابق جہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ وہاں کی گرفتاری جو ہے ان کی جاتی ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 8 افراد ایسے ہیں پاکستانی شہری جن کو بلا وجہ ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے. یہ مقامی تاجر تھے جن کو وہاں پہ NDS کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور پھر وہاں پہ ان کو دہشت گردی کے مختلف جو الزامات ہیں ان کے ذریعے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. اس صورتحال کی وجہ سے میرے خیال میں ہمیں اس پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خارجہ پالیسی کا میرے خیال میں یہ سب سے اہم ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے جو امیگریشن قوانین ہیں اس طرح جس طرح امپلیمنٹیشن یہاں پہ ہونی چاہیے اسی طرح پرسوینس بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے شہری جب اندرونی ملک سے باہر کسی ملک جاتے ہیں تو ان کی وہاں پہ سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح مینٹین کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی باہر کا کوئی شہری ہمارے ملک میں آتا ہے تو ان کی تو جو ایمبیسیز ہیں وہ ان کی پرسوینس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ جو فوراً واقعات جی وہ پیش آئے تو ان کو کس حد تک نمٹایا گیا لیکن یہاں پہ 1-1.5 ہفتے یہاں پہ وقت گزر چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی فیملی سے یہ پتہ چلا ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت اہم معاملہ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے ذکر کیا ہے نسیم صدیقی ایک جملہ میں ضرور جاننا چاہوں گا. یعنی بہت سارے معاملات تھے جس کا میں نے بھی ذکر کر دیا, آپ نے انٹرو میں بھی بولا ہے کہ براڈ شیٹ ہے, منی لانڈرنگ ہے, اس کے علاوہ فارم فنڈنگ ہے, بہت سارے کیسز ہیں. ان سارے معاملات میں حکومتی اراکین کی کانفرنسز بھی جاری ہیں, PDM کا احتجاج بھی جاری ہے, اور اگر میں لفظ استعمال کروں حکومت اور اپوزیشن دونوں مصروف ہیں, تحریک بھی اچھی خاصی چل رہی ہے, خطابات بھی چل رہے ہیں. عوام کہاں ہے؟ عوام تو بالکل چینی آٹا ان چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے. بجلی کے بل, گیس کے بل, پیٹرول بم ان کے سر پہ پھوڑا جا رہا ہے. تو اس میں یہ کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے جس طرح اس گورنمنٹ نے آنے سے پہلے وعدے کیے تھے. گو کہ ہمیں اس وقت جو ہے ایکسٹرا بیگیج سابقہ حکومتوں کے اٹھانے پڑ رہے ہیں. جس طرح بھی آپ کا لیز پہ جہاز تھا ملیشیا میں جو ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا جہاز کو. اس کے علاوہ یہ براڈ شیٹ کو جتنے پیسے دینے پڑے یہ موجودہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے, لیکن یہ ایکسٹرا بیگیج تو سابقہ حکومتوں کا ہی ہے. ایک تو یہ معاملات جو احتساب کے ہیں ان کو جلد از جلد طے ہونا چاہیے. جس طرح چینی سکینڈل ہوا, آٹا سکینڈل ہوا, اس کے جو بھی اس کے جن لوگوں نے یہ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ سکینڈلز حل ہو گئے؟ چینی آٹا ان کو ہونا چاہیے. دیکھیں جب تک وہ حل نہیں ہوں گے عوام کو کیسے ریلیف ملے گا؟ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے رہے, ہم بڑے بڑے پروجیکٹس لاتے رہے, لیکن اگر ہم عام عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو موجودہ حکومت سے بھی جو ہے وہ عوام نالا ہو جائے گی. کیونکہ اس حکومت سے, پرائم منسٹر عمران خان سے عوام کی بہت زیادہ توقعات ہیں. ابھی بھی وہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید 5 سال میں. وقت محدود ہے اور مجھے آپ سے امریکہ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, لیکن میں یہی موقف عبدالغنی کاکڑ سے لے لوں. عبدالغنی کاکڑ کیسے دیکھ رہے ہیں مرکز, وفاق اور صوبائی حکومتوں کے تمام معمولات کے باوجود آپ کو کہیں عوام نظر آتی ہے؟ رانا صاحب عوام میرے خیال میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تمام, چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو یا PDM کی موجودہ جو جماعتیں ہیں, وہ یہ تمام دونوں جو حلقے ہیں وہ اس وقت اپنی ذاتی جو مفادات ہیں میرے خیال میں ان کی اولین ترجیح وہ ہے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے نہ صوبائی سطح پر میرے خیال میں اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نہ مرکزی سطح پر ان اہم امور کو دیکھا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو بحران ہے وہ دن بدن سامنے آ رہے ہیں. جو مسائل اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے ان مسائل کے حل پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. مہنگائی کی آپ صورتحال دیکھیں کہ کس حد تک پہنچی ہے, پھر آپ دیگر جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں کہ کہاں تک وہ پہنچے ہیں. اندرونی معاملات کچھ صورتحال دکھاتی ہیں,
فیڈرل لیول پہ اگر ہم بات کریں تو فیڈرل لیول پہ جو معاملات بنتے جا رہے ہیں، چاہے وہ صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے ہوں یا وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہوں یا دیگر معاملات جو مالی معاملات ہیں ان کی بہتری کے حوالے سے ہوں، وہ اقدامات دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہیں ساری دنیا وہ دعوے دیکھتی ہے جو حکمران کر رہے ہوتے ہیں یا ماضی کے جو یہاں پہ حکومتیں بنی ہیں وہ کرتی رہی ہیں، لیکن اگر عملی بات کی جائے تو عملی تو کوئی اسکرین پہ دکھائی نہیں دیتا کہ اقدامات کیا ہیں. صحیح. نسیم صاحب، امریکہ سپر پاور، تبدیلی آ گئی. ٹرمپ صاحب کو گڈ بائی کہنا ہے اور جو بائیڈن صاحب نے حلف برداری اٹھانی ہے، کمان سنبھالیں گے. حلف برداری کی تقریب ہوگی، حلف اٹھائیں گے وہ، لیکن حالات بڑے کشیدہ ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال جو کشیدگی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. اب وہاں کی جو فورسز ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لی ہے اور آج جو ہے وہ میرے خیال سے ایک سموتھ ٹرانزیشن جو ہے وہ چینج آف پریزیڈنٹس کی ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے سموتھ ہائی الرٹ ہے بہت ساری ریاستوں میں، یعنی باقاعدہ سیکیورٹی گارڈز موجود ہوں گے اور سیکیورٹی گارڈ کیپٹل ہل کی بھی حفاظت کریں گے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں چھوٹے موٹے ہنگامے ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سموتھ ٹرانزیشن نہ ہو سکے. آج تو انہوں نے اپنا حلف اٹھانا ہے جو بائیڈن نے. جو بائیڈن نئے امریکن صدر کا حلف اٹھا لیں گے، ٹرمپ صاحب اپنے گھر چلے جائیں گے اور اگر اکا دکا کوئی واقعات ہوئے تو وہاں کی فورسز ان کو کنٹرول کرنا جانتی ہیں. نیشنل گارڈز بھی اس طرف لگے ہوئے ہیں اور ہر طرف ہائی الرٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوگا. آرام سے جو ہے وہ ٹرانزیشن ہو جائے سپر گی. پاور میں بہت بڑا نہ بھی ہو، اگر ناخوشگوار واقعہ ہو ہی گیا تو تب بھی تو خبر تو بڑی بن جائے گی نا. ناخوشگوار واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اس سے بڑا تو نہیں ہوگا. جو کیپٹل ہل کے اوپر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر پہلے ہو گیا ہے تو بعد میں ہو تو سکتا ہے. جی. لیکن وہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی شخصیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں. بڑی ناگواری کا اظہار ہے، حلف برداری میں نہیں آئیں گے. ایون وہ خاتون اول جو ہیں انہوں نے کانٹیکٹ نہیں کیا. بیٹی ان کی شامل ہوں گی حلف برداری. دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ بڑے بدتمیز قسم کے ہی جو ہے وہ مسخرے قسم کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے جو 4 سال اپنے گزارے آپ نے دیکھی ان کی حرکات و سکنات کس قسم کی تھیں. اور یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ یہ امریکہ میں اس طرح ہو رہا ہے کہ کوئی ابھی تو مواخذہ بھی 2 بار ان کا وہ ان کا تاریخی ہوتے صدر ہوتے بن گئے، اس حوالے سے بھی مواخذہ 2 بچ بار گیا ان کا مواخذہ، اس لیے کہ امریکہ میں وہ یہ ریت نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے. تو وہ ان کا بھی یہی حال ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور آپ کو الیکشن مان لینے چاہیے تھے. اور بینگ اے گڈ سٹیزنز آف امریکہ، جیسے امریکنز کا برتاؤ ہوتا ہے، آپ کو بڑے آرام سے جو ہے وہ ٹرانزیشن کر دینی چاہیے تھی اور آپ عزت کے ساتھ گھر جاتے اور اگلے الیکشن میں آپ پھر دوبارہ مقابلہ کر سکتے تھے. صحیح. کملا ہیرس یعنی تاریخ کی پہلی خاتون ہوں گی امریکہ کی جو نائب صدر ہیں اور سیاہ فام ہیں. تو ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی آمد بڑی قابل عورت ہے، بڑا تجربہ ہے ان کا سیاست میں. اور آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ سیاہ فام باراک اوباما پریزیڈنٹ آف امریکہ بنے. تو اب اگر نائب صدر آ گئی ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایولیوشن ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سیاہ فام جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنے گا. تو جب ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ بن گئے، اب جو ہے کیملا ہیرس جو ہے نائب صدر کے طور پہ آ رہی ہیں. تو یہ ان کی عوام کے لیے بہت اچھا ہے. یہ ایک میسج یہی جاتا ہے کہ ایک بڑی ڈائیورسیفائڈ قسم کی جو ان کی کمیونٹی ہے وہاں پہ، جو بھی محنت کرے گا وہ آگے آ جائے گا. رنگ و نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے امریکہ کے کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نو منتخب جتنی دیکھیں کوئی، میں تو کہتا ہوں کوئی پریزیڈنٹ وغیرہ چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو امریکہ کی پالیسی پاکستان کے لیے وہی رہے گی. ہاں تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کا فرق آ جاتا ہے. جس طرح ٹرمپ شروع میں آئے تھے تو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو ان کے تمام خیالات چینج ہو گئے. تو اسی طرح جو بائیڈن 40 سال کا تجربہ ہے ان کا، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے سے حالات بہتر ہوں گے. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. عبدالغنی کاکڑ، آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا بھی شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.